बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें जो हैं वो मुसलसल आ रही हैं और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की जितनी मुश्किलात हैं वो हल हों और मुआशी दलदल में जो धंसा दिया गया था, फंसा दिया गया था, उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब के आला सतही वफ़द का दौरा है पाकिस्तान, उसमें बहुत सारे ऐसे मनसूबाजात जिस पे चलने के बाद हम आगे आगे बढ़ सकेंगे। और इसी तरह सऊदी अरब के मुआवन वज़ीर दिफ़ा वो भी पाकिस्तान पहुँच गए और आर्मी चीफ समेत दीगर शख्सियात से मुलाकात करेंगे। इसी तरह आज सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली ज़रदारी से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात, और उसमें ये कहा गया कि दो तरफ़ा तजारती, मुआशी, तालीमी और सकाफ़ती तावन मज़ीद बढ़ाने पर हम कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही IMF के साथ जो हम बड़ा सुनते थे ना, वो खुदकुशियाँ कर लेंगे अगर गए तो, और फिर वो भी ना हुई। और IMF के साथ मामलात करना ही पड़ने थे, क्योंकि जिस कदर हमें मुश्किलात में फंसा दिया गया था, जकड़ दिया गया था 3.5 साल में, उसके बाद फिर हमें वही रास्ता इख्तियार करना था। और कि अमेरिका पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को बगौर देख रहा है, उसे नज़ाकत का इल्म है, और पाकिस्तान भी अपनी मुश्किलात हल करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका भी भरपूर साथ देगा। इसी तरह ईरान के सदर 22 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान की अहमियत यकीनन कम नहीं हो सकती, इसका महल वकूअ जोग्राफियाई तौर पर, और फिर पहली एटमी इस्लामी कुव्वत, इसकी कदर मंजिलत का अंदाज़ा सबको है। हमें हाउस इन ऑर्डर करना होगा, बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है। जो अंदरूनी सहूलतकार है ना, उन पर निगाह रखनी होगी। इसी तरह मुसलसल हम ये बात करते भी रहते हैं कि अफ़गानिस्तान से आज फिर दहशत गर्दों ने पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, शदीद फायरिंग का तबादला हुआ और 7 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल हुए। और ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल अफ़गान अबूरी हुकूमत को बॉर्डर मैनेजमेंट का मुतालबा करता रहा है। वो कौन से साइज़ की जूं है जो छोड़नी पड़ेगी ताकि रेंगे और कोई एहसास हो कि इस तरह नहीं मामला चल पाएगा। और फिर एक और, जहां हम बैरूनी दुश्मनों की तो बात करते हैं, अंदरूनी सहूलतकार, आज एक आवाज़ आई हमारी एक बहुत ही अहम शख्सियत के बारे में कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। क्यों कर? कोई ऐसे मनसब पे फायज रहा हो और वो मुल्की इदारों के हवाले से और शख्सियात के हवाले से इस किस्म की गुफ्तगू क्यों कर सकता है? ये सवाल हम अपने जितने मेहमान हैं उनके सामने भी रखेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब अहमद मंसूर, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। बैनुल-अक़वामी अमूर हों, स्ट्रेटजिक मामलात हों, बड़ी गहरी निगाह रखती हैं मोहतरमा डॉक्टर शाज़िया अनवर शीमा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके तशरीफ़ लाने का। और दरीना रफ़ीक़ कार, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार जनाब आगा इकरार हारून। अहमद मंसूर साहब, सऊदी अरब, आज शहबाज शरीफ साहब भी वफाकी काबीना के इजलास में भी कह रहे थे कि अब इन मंसूबों को तकमील तक पहुँचाएँगे, इसमें पुराने सिलसिले नहीं अब चलेंगे, नई जहद के साथ, नए अज़्म के साथ चलना होगा। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल की अगर बात करें, PDM के पिछले 2 साल भी, तो हमें एमरजेंसी अरेंजमेंट्स तो नज़र आते थे। कोई ऐसी तवील मुद्दती पॉलिसी हुकूमती सतह पर ख़ास तौर पे जो हमारी इकॉनमी को लेके वो नहीं थी। उसको जोड़ा जाता था सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ। तो कहा जाता था जब मुल्क में प्रॉपर एक सियासी सेटअप आ जाएगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करने वाली हुकूमत, अपोजिशन होगी और सारा निज़ाम बन जाएगा, तो फिर मामलात आगे चलेंगे, दुनिया का भी एतमाद हमारे पर आएगा, वो हमसे बात भी करेंगे, तो जो चीज़ें रुकी हुई हैं वो शायद दोबारा चल पड़ें। तो अब जो ये सेटअप बना है, इससे लग ही रहा है कि हम ये वाली मंजिल तो हासिल कर ली है। जो एक एतमाद था रियासत का वो कायम होता नज़र आ रहा है, और इसीलिए वो अब तवील मुद्दती जो फैसले हैं उनकी जानिब बढ़ रहे हैं। अब वो दुनिया के जो दारुल हुकूमत हैं उनको अब इंगेज कर रहे हैं, और दुनिया भी अब सीरियसनेस के साथ आ रही है। तो उन्हें पता है कि इन पोजीशंस पर जो लोग बैठे हैं तो अब ये वक्ती काम नहीं है और कल को कोई यू टर्न नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का आना ये शुरुआत है, ये जाके एंड होगा मोहम्मद बिन सुलेमान वो आएंगे के आने पे। बेसिकली तो वही तो सारे इंतजामात और मामलात के कौन कौन से मुआहदे करने हैं, ये इसी का ही और उसमें आप देखें कि अब आपको एक कोऑर्डिनेशन एफर्ट भी नजर आ रही है प्राइम मिनिस्टर हाउस में और ईवान सदर में।
ایک بالکل جو ربط ہے دونوں میں. اب جو سفارتکار ہیں دنیا کے وہ روٹین میں ملاقاتیں کر رہے ہیں سب کے ساتھ. زرداری صاحب بھی لگے ہوئے ہیں اور پرائم منسٹر بھی لیڈ کر رہے ہیں, ایران کے صدر بھی آ رہے ہیں. تو بہت اچھی خبریں ہیں, اچھی چیزیں ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ جو اپوزیشن کا رول ہے وہ ابھی بھی ایک گرے ایریا ہے. ان کو ابھی سمجھنا ہے کہ ہمیں بھی اپنا حصہ ڈالنا ہے. وہ نہیں ڈالیں گے تو یہ ایک ایسی پریشان کن چیز ہو سکتی ہے جو یہ چیزوں میں رکاوٹ ڈال سکتی ہے. تو اس میں ابھی دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے نمٹا جاتا ہے اور ہمارے ریاست ادارے ساری سیاسی جو قوتیں ہیں اس کو کیسے کیٹر کرتی ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ جس طرح ایک اعلیٰ سطحی وفد کا آنا, پھر اس کے بعد وزیر دفاع کا آنا پاکستان, پھر جس طرح بات ہو رہی ہے ایرانی پریزیڈنٹ وہ بھی آ رہے ہیں, ترکیہ کے وزیر خزانہ سے ہمارے وزیر خزانہ کی ملاقات بھی آج الگ سے ہوئی اور اس میں دو طرفہ معاملات کو مزید بہتر کرنے کی بات ہوئی. پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا تھا نا 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 ان کو نہ پیسے دینا اور فلاں صوبائی حکومتیں بھی یہ لکھیں, اور اب تو وہ برملا کیمرے کے سامنے آ کے کہنے لگ گئے تھے. حوصلے تو بڑے ہیں نا. تو کیسے ہم نے جو احمد منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اندر جو معاملہ ہے اس کو کیسے بہتر کرنا؟ میں احمد منصور صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گی. یہ پاکستان کی ایک میچور ڈپلومیسی ہی ہے. ہم اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے جو ہماری جو فورن افیئرز ہیں ان کو جتنا خراب کر دیا ہوا تھا, ان کو جس حال پہ پہنچا دیا ہوا تھا. سعودی عربیہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. ہمیشہ ہماری دوستی جو ہے وہ بہت ٹائم ٹیسٹڈ ہے, بہت میچور ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے آج اس منسٹریل ڈیلیگیشن کا آنا جو ہے وہ معجزہ لگتا ہے. ہم جیسے شہری جو ہیں وہ خوفزدہ تھے کہ جتنا نقصان ہو چکا ہے کیا اس کی کوئی بھرپائی ہو پائے گی, اور وہ نقصان صرف ایک طرف نہیں ہوا, وہ ہر طرف ہوا. آپ ترکی کی بات کر رہے ہیں, وہ ترکیہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا, سعودی عربیہ جو ہے اس کے ہم نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. لیکن آج کا جو ڈیلیگیشن ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو بہت ہمت دلانے والا ہے کہ منسٹریل ڈیلیگیشن ہے جس کے اندر فورن منسٹر تو ہیں ہی, اس میں منسٹر ہیں مائننگ کے, ایگریکلچر کے, انویسٹمنٹ کے, ٹیکنالوجی کے. اس کے اندر پاکستان سعودی عربیہ جو سپریم کونسل ہے اس کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ان کا خود سے آ جانا اور پھر اس کونسل کو ریوائیو کرنا جو پاکستان سعودی عربیہ کوآپریشن کونسل ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہاں پہ ٹیکنالوجی اور ٹرانسپورٹیشن کے ہائی لیول کے لوگ ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگ مل بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو سنبھالا کیسے دیا جائے, ہم پہ اعتماد کو بحال کیسے کیا جائے, وہ ساتھ میں اس بات کا بھی اعادہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہماری صورتحال کو آگے لے کے چلا جا سکتا ہے. جس میں ایک کانفرنس ہوئی ہے ہائی لیول کی جس میں پاکستان سعودی عربیہ انویسٹمنٹ کانفرنس اس کا ٹائٹل ہے, جس کو کو چیئر کیا ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے فورن منسٹرز نے, جس کی پریزنٹیشن جو اوپننگ پریزنٹیشن ہے اس میں ایس آئی ایف سی کا بتایا گیا ہے کہ اور وجہ بتائی گئی ہے کہ کیا ضرورت تھی ایس آئی ایف سی کی, کہ جو ایڈمنسٹریٹو اور لیگل ہمارے لوپ ہولز تھے ان کو مینڈ کیسے کیا گیا ہے, اور کس طرح سے اب ہم نہ صرف یہ کہ ڈپلومیٹیکلی اپنے تعلقات کو بحال کر رہے ہیں بلکہ ہم ٹینجیبلی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ کو ہم سنبھالیں گے کیسے. انویسٹمنٹ اگر ہم بات کر رہے ہیں بھائی بھائی ہونے کی بنیاد پہ تو ہمارے پاس جو کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہم کر رہے ہیں ساتھ میں. تو اس میں یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے, اور بڑا میں اس کو فالو کر رہی تھی, اور سعودی ڈیلیگیشن نے باقاعدہ اس کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں ایس آئی ایف سی پہ پورا بھروسہ ہے اور ہم اس کے بننے کا بہت خیر مقدم کرتے ہیں. آغا صاحب اسی طرح کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی اس بات کا اظہار سامنے آیا آرمی چیف کی جانب سے کہ اقتصادی معاملات, سماجی معاملات میں بہتری کے لیے ہم حکومت وقت کی جو ہے وہ پورا ماحول دیں گے ان کو. دیکھیں جی, جہاں تک بات ہے کہ پاکستان آرمی کی کہ وہ حکومت وقت کو ماحول دے, تو پاکستان آرمی تو ہمیشہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فور فرنٹ پہ رہی ہے. جب بھی کسی بھی حکومت وقت کو ضرورت پڑی ہے تو پاکستان آرمی نے یعنی کہ جتنی ان سے ڈیمانڈ کی گئی اس سے زیادہ بڑھ کے انہوں نے کردار ادا کیا. بدقسمتی تو ہمارے ملک کی یہ ہے کہ سم ٹائم اگر پی ٹی آئی جیسی حکومتیں آ جائیں جن کا کوئی فوکس جو ہے پاکستان کو صرف تباہ کرنا ہو, تو پھر اس میں سارے کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ پھر جو ہمارے جو پرماننٹ انسٹیٹیوشنز ہیں آرمی جیسے ان پہ آ جاتی ہے. آج کی بھی آپ دیکھیے نا
کہ ہم آپ یعنی کہ احمد منصور صاحب آپ اور ڈاکٹر صاحبہ کتنے باتیں کر رہی ہیں کہ ہم ایک اچیومنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ سعودی عرب ہاتھ بڑھا کے پاکستان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. اور آج ہی کے دنوں میں اگر شیر افضل مروت کی وہ ہرزہ سرائی وہ الزامات جو انہوں نے یعنی کہ سعودی عرب پہ لگانے کی کوشش کی ہے, کتنی بدقسمتی. مجھے بتائیں کہ اپنا مجھے کیا پولیٹیکل کارڈر کب میچور ہوگا, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے میں نے بلکہ ایک پروگرام میں کہا تھا آغا صاحب کہ یار یہ کیا عجیب چیز ہے, وہ دکھی ضرور ہوئے تھے جب مکے والی گھڑی بیچی گئی تھی, لیکن اتنا نہیں غصے میں آئے تھے کہ حکومت گروا دیں گے. اور وہ کیوں کرائیں گے؟ نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ایک ڈیلیبریٹ ایک سازش کے تحت اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی نے الزامات لگائے ہیں نا. اور میں اس پہ مجھے تھوڑا سا دکھ ہے, اور یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے اس کو ایسے لوگوں کو, ایسے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو باقاعدہ پرچ کر دینا چاہیے. انف از انف. دیکھیے یہ اپنے فیضی صاحب, یہ ڈیموکریسی ہو گئی, یہ کانسٹیٹیوشن ہو گیا, یہ سب جو خوبصورت لگتے ہیں جب ملک کی سالمیت ہو. اور ملک کی سالمیت کے اوپر جو لوگ اس قسم آپ مہمان آپ کے آئے ہوئے ہیں جو کہ آپ کا ایک فیوچر لے کر آ رہے ہیں, اور اس پہ آپ اس قسم کی آپ الزامات لگا رہے ہیں, تو کیا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو شیر افضل مروت کو پکڑ سکے کہ یہ آپ اس وقت جو آپ کر رہے ہیں وہ ریاست کے خلاف ایک سازش ہے؟ احمد منصور صاحب, صبح بھی رونے کی کچھ آوازیں ہم نے سنی آج, اور اس حد تک چلے جانا کیا ہے؟ واقعی آغا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ انف از انف, اب تو کوئی سلسلہ تو ہونا چاہیے. اور پھر میں نے کل کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ تطہیر کا عمل تو ہر شعبے میں ہونا چاہیے, کالی بھیڑیں تو ہر شعبے سے نکالنی چاہیے, وہ جرنلسٹ ہوں, وہ جج ہوں, وہ جرنیل ہوں, وہ پارلیمنٹیرینز ہوں, پولیٹیشنز ہوں, علماء بھی ہوں, وکلاء بھی ہوں. کوئی خبر ہے آپ کے پاس؟ ذرا شیئر تو کریں. دیکھیں, یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے, جب آپ کے پورے ملک کا ایک سسٹم ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے, اس موقع پہ اس کا ہونا, اور اس میں کچھ بڑے فیصلے ہوئے ہیں. اب اس کے فیصلے عمل سے نظر آ رہے ہیں, اور آج اس کا جو آغاز ہے وہ ہوا ہے. بڑی ڈیمانڈ تھی, اور جو پچھلے 4 سالوں میں کیا ہوا, فیض آباد دھرنا کے بھی آپ سنتے آئے ہیں, اس کا بھی معاملہ چلا, ایک رپورٹ بھی آئی کہ اس میں تو کلین چٹ مل گئی, لیکن بہت سارے معاملات میں تو کلین چٹ نہیں تھی نا. سب کو پتہ بھی ہے کہ وہ چیزیں تھیں, الزامات تھے, عدلیہ کی طرف سے بھی یہ چیزیں آئی تھیں. ایک ہاؤسنگ سوسائٹی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بڑا ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس کے مالکان ہیں ان کو پکڑ لیا گیا تھا, اور کچھ برائب اور پیسہ نکلوانے کے لیے, بلیک میلنگ جو بھی الزامات تھے, تو بڑے ناموں کے اوپر ڈی جی آئی ایس آئی سابق جنرل فیض حمید کی میں بات کر رہا ہوں, تو ان کے خلاف انکوائری جو جی ایچ کیو میں آج کمیٹی بن گئی ہے, اور یہ وزارت دفاع اور جو عدلیہ ہے ان کے جو احکامات ہدایات تھی ان کی روشنی میں بنی ہے, اور میجر جنرل ہیں اس کے وہ ہیڈ اس کو کر رہے ہیں. تو الزامات اسی ٹاپ سٹی انکوائری کمیٹی اس کا وہ جائزہ لے گی, اس کی روشنی میں پھر فیصلے ہوں گے. لیکن یہ تو ایک چیز ہو گئی, یہ ہے شروعات. جو آپ نے کہا نا کہ وہ اڈیالہ میں سے چیخیں, تو یہ جو چیخیں آج نکلی ہیں نا, آپ ان کو ملائیں, یہ شاید اصل وجہ یہ ہے, یہ وہ آخری جو کہتے ہیں نا دیوا ہوتا ہے جب بجھتا ہے, پنجابی چینوں کہتے ہیں چیکاں, تو یہ اور جب یہ انکوائری کمیٹی والی ہوگی تو اس کے بعد ابھی اور بھی شاید آوازیں وہاں سے نکلیں. کیونکہ اب یہ جو لوگ تھے جو سہولت کار تھے, اگر تھے یا تھے, اور لوگوں کی باتیں بھی ہیں, تو ان پہ ہاتھ نہ ڈالا جانا, یہ سوالات اٹھتے تھے. جو آج اڈیالہ سے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی تو آپ سنتے رہے پہلے ان کے خلاف, آج انہوں نے سٹنگ آرمی چیف کے خلاف بھی وہی ساری بکواس ایک طرح سے کیا کہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ادارے یا آپ شخصیات ہیں, آپ کو ہر آرمی چیف سے ہی پرابلم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سے نہیں ہے. تو آپ بطور ادارہ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جو گرد شکنجہ ہے وہ اس بری طرح کسا جا چکا ہے, آپ کی پارٹی حقیقت میں تتر بتر ہو چکی ہے, آپ کی پارٹی پہ گھس بیٹھیے آ چکے ہیں, جو اس پہ کہتے ہیں نا کہ جو گدھ ہوتے ہیں کسی پہ آنے پہ, پارٹی تو بڑھ گئی ہے. کیونکہ جو لوگ اس وقت پارٹی چلا رہے ہیں ان کا کیا تعلق تھا, یہ تو سارے کچھ بہت سارے ایم این ایس تو حادثاتی ہیں. اور جو شیر افضل مروت صاحب کی آغا صاحب نے بات کی ہے کہ ان کا بیان قابل مذمت ہے, میں کہتا ہوں کہ جو شیر افضل مروت کا اس پولیٹیکل پارٹی, اس ملک کا جو کینوس ہے پولیٹیکل, اس پہ اس طرح آنا ہی یہ قابل مذمت ہے, یہی نہیں ہونا چاہیے تھا.
अच्छा जी, ज़रा आगे चल के मीडिया पे भी बात करेंगे कि जो कोई बयान देता है हम फटाफट अट्ठोवट चलाना शुरू कर देते हैं, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आइन कहता है ये कि आप पाकिस्तान इसके तहफ़्फ़ुज़ करेंगे मफादात का, और जो दोस्त ममालिक हैं जिस पे असर पड़ सकता है, आइनी शिक है ना आगा साहब, आर्टिकल 19 की बात कर रहे 19 हैं, की, बिल्कुल। यस, तो वो कोई एमएनए हो या कोई जितना मर्जी तुर्रम खान क्यों ना हो, फिर आर्टिकल तो लगता है ना कोई। बिल्कुल लगना चाहिए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कोई आर्टिकल, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती हुई दिखाई नहीं दी हमें। हमने देखा आईएमएफ को ख़त लिखे गए, हमने देखा बाहर $1 मिलियन की लॉबिंग की गई, वहाँ पे लोगों को, वहाँ पे पॉलिटिशियंस को लेटर लिखे गए, वेस्टर्न मीडिया जो है उस पर ये चीज़ चलवाई गई कि पाकिस्तान में ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। अब वो पता नहीं ट्रू डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है, कभी क्या वो इंसानी हकूक़ की बात शुरू कर इंसानी दी गई, हकूक़ की बात है, उसे कुछ भी, ये सारे बहुत फैंसी लफ्ज़ हैं जो वेस्ट इस्तेमाल करता है। अभी रिसेंटली दोबारा से ये बात की गई है कि जी आईएमएफ को ख़त लिखते हैं कि चूँकि पाकिस्तान में इलेक्शन जो हैं वो फेयर और क्लियर नहीं थे, तो इसकी किस्त रोक दी जाए। तो ऐसी कोई आर्टिकल लगता हुआ दिखाई नहीं दिया है। और मैं बारहा ये लिख चुकी हूँ कि जब तक इनका शिकंजा नहीं कसा जाएगा, इनको दुनिया में, मैंने दुनिया में कहीं पे इस तरह आज़ादी इजहार के नाम पे मुल्क और रियासतों को गालियां बकने का रिवाज नहीं देखा। मैं पूरा यूरोप जो है उसको ऑब्ज़र्व करती हूँ, रहती हूँ। मैं सेंट्रल एशिया मेरा आना जाना होता है। रिसेंटली वहाँ पे आज़रबाईजान का जो है वो इलेक्शन ऑब्ज़र्व किया, वहाँ पे रहने का इत्तफाक हुआ, उनका इलेक्टोरल प्रोसेस देखा। आप उसको गवर्नमेंट के स्टाइल को कुछ भी कह सकते हैं, अगर वो सर्व कर रहा है, अगर वो उस मुल्क के लिए कोई बेहतरी ला रहा है, तो बाकी सारी बातें फिर सानवी रह जाती हैं। लेकिन यहाँ पे तो आपने देखा कि कुछ भी आप कर लो, आप सोशल मीडिया पे कोई भी हज़ियान बक दो, आप इंटरनेशनली कोई भी बात कर दो, यहाँ से उठ के आप बाहर भाग जाओ, अजाइलम ले लो, वहाँ पे यूट्यूबर बन जाओ, और जो आपके मुंह में आता है आप कह दो, और उसको इजहार आज़ादी जो है वो अपना का नाम दे दो, और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब मसला ये है कि हम कब इनको पूछना शुरू करेंगे। अगर इनकी ये गलतफहमी है कि इनको पूछा नहीं जाएगा, तो इनकी सिर्फ रस्सी को ढील दी जा रही है। ये मैं इसको फोर्सी कर सकती हूँ कि इस बात का कोई अल्टीमेट और हतमी नतीजा निकलना ही निकलना है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता है इस तरह से, दुनिया में कहीं नहीं होता। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मज़ीद बातें करते हैं कि रस्सी कितनी ढीली है, और फिर शहदा की अगर तौहीन कर दी जाएगी, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। बात करते हैं ब्रेक के बाद। इक़्तिदार के ऐवानों से उठने वाली आवाज़ों से लेकर अवाम के मसाइल तक कौन कर रहा है अवामी सियासत, माहिरीन की राय से लेंगे मुल्की मंजरनामे का जायजा। बड़ी कुर्बानियां हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की, पाक फौज रोज कुर्बानियां दे रही है। काम मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं है, मंजिल तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। हर सेक्टर का एक मास्टर प्लान बन रहा है, अगले 1 महीने में वो रोल आउट होगा। वो एक ऐसी लीडर है जिसने कहा कि वो महंगाई के खिलाफ काम करना चाहती है। हमारी बीबी साहब वज़ीर आला बनी इस्तेमाल के अंदर, तो उन्होंने खड़े होकर कहा जितनी में वज़ीर आला ट्रेनिंग बैचेस की उतनी वज़ीर आला में पोजिशन बैचेस। पाकिस्तान की ये सरहद भी, इसमें यहाँ पर भी अमन कायम हो गया, तो फिर पाकिस्तान में मौशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल की तरफ गामजन होगा। पाकिस्तानियों के दिल जो है वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं। बेलाग तबसरों और आज़ादाना इजहार राय के लिए सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर देखिए प्रोग्राम जायजा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। आगा इकरार अरुण साहब, जैसा डॉक्टर साहब भी कह रही हैं कि इसका कोई मंतकी अंजाम तो निकलेगा ना। अहमद मंसूर साहब ने ख़बर भी ब्रेक कर दी है कि अब कोई नहीं, जो मुल्क में जो किसी भी सतह पे मुबैना तौर पे
وہ جو انوالو ہے اس کو پھر سزا اور جزا کا تو یار ہوگا تو معاملہ ٹھیک ہوگا نا. دیکھیے فیصل بالکل ٹھیک کہتے ہیں. دیکھیے چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, کیونکہ آپ بھی اس کو میڈیا نہیں سمجھتے, میں بھی نہیں سمجھتا, چاہے وہ سوشل میڈیم ہو, چاہے آپ کا وہ مین اسٹریم میڈیا ہو, چاہے وہ آپ کے پولیٹیشینز ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو. میرا مقصد ہے ایسے پاکستانی, میں کسی بھی صورت میں میرا دل اجازت نہیں دیتا ہے کسی کو بھی کہ وہ پاکستان کی حرزہ سرائی کرے. جیسے کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بڑا ڈیٹیل بتایا کہ یورپ کے بیچ میں کمپیننگ پاکستان کے خلاف کی جاتی ہے. جیسے احمد مسعود صاحب نے بات کی کہ پاکستان کے انٹرسٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. فیضی صاحب, کوئی بھی جمہوریت دنیا کی اور کوئی بھی آرٹیکل جو آپ کو ایکسپریشن کی بات کرے, فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرے یا فریڈم آف ول کی بات کرے, وہ یہ آپ کو اجازت نہیں دیتا ہے کہ یو کین کمپرومائز دی سوورنٹی آف یور کنٹری اور دی سیکورٹی آف دی کنٹری اور دا اسٹیٹ ٹو کمپرومائز ایٹ یور اون انٹرسٹ آف جسٹ آئی مین ایکسپریشن, فریڈم آف ایکسپریشن. دنیا میں کہیں اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ میں کسی حد تک ڈاکٹر صاحبہ کی بات پہ شرمندہ بھی ہوں, ان کی پوائنٹ بھی ویلڈ ہے, کیونکہ یہ یورپ میں بیٹھ کے یہ سب فیس کر رہی ہیں کہ کیوں نہیں ابھی تک ایکشن کیے گئے. اب مجھے بتائیں کہ فار ایگزامپل مروت والا جو واقعہ ہے, ابھی تک کوئی کہیں سے کوئی اس کے اوپر ہیٹ تو نہیں آئی ہے نا. نہیں, وہ کہتے ہیں واپس لے لیا بیان. چاہے وہ واپس لے لیا بیان, بات یہ ہے کہ پاکستان کے جو دشمن ہوں گے وہ کیا کریں گے. وہ انہی کے بیانات کو آپ دیکھیے کہ انڈین میڈیا کیسے اٹھاتا ہے, اور دوست ممالک کے خلاف اٹھائے گا نا. لگے ہوئے ہیں وہ, لگے ہوئے نا. بلکہ سعودی حکام کو اور سینئر لوگوں کو جواب دینے پڑ رہے ہیں. ٹویٹ کی ہم بات ابھی کر رہے تھے ایکس کی. جی وہی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ مجھے نہیں پتا. پہلے امریکہ سازش, ٹھیک ہے, پہلے اس کے ساتھ تناؤ, اب جو خود چل کے آ رہے ہیں اور معاہدے کر رہے ہیں, اب ان کے عین اس وقت جب ایک وفد جا رہا ہے اور دوسری شخصیت آ رہی ہے. بالکل. اچھا, اس پہ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا. جو آپ نے بات کی نا کہ جو شخص اس جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور جو اس نے زبان استعمال کی ہے, وہ کیوں کی ہے اور آج کے دن کیوں کی ہے, جس کے آپ نے بھی اس پہ انڈیکیٹ کیا. احمد مسعود صاحب نے بہت بڑی خبر بھی شیئر کی, وہ بھی اپنی جگہ پہ. ایک فیکٹر آپ اس میں ایڈ اور بھی کر لیں, وہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ شخص دیکھتا ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگا ہے, پاکستان میں کوئی پازیٹیو نیوز آئی ہے, آج پاکستان کی کوئی پازیٹیو نیوز باہر چھپے گی, وہ ایسی نیوز اس میں لانچ کرے گا, وہ ایسا بیان لانچ کرے گا کہ پاکستان کے خلاف ہی کچھ چھپے, پاکستان کے حق میں دنیا میں کچھ نہ چھپے. دس از اسٹریٹجی. احمد مسعود صاحب یہ بتائیں کہ اگر کوئی بول رہا ہے پاکستان کے مفادات کے خلاف حرزہ سرائی کر رہا ہے, اس کو دکھانا سنانا تو شریک جرم تو ہو گئے نا. وہ بھی بالکل ہو گئے. اور جو سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے, یہ میڈیم کی, ہم اس سے پہلے گھبراتے تھے. ہم ان پر اگر پابندی لگاتے بھی تھے تو غیر اعلانیہ لگاتے تھے, اور ہمارے جو حکام ہیں وہ اس کو اون نہیں کرتے تھے. ابھی ایکس پر آپ دیکھ لیں, لیکن ابھی ہمارے اندر جو ایک اعتماد آ چکا ہے ریاست کے اندر. آج ہم نے ہائی کورٹ میں اعلانیہ کہا کہ ہاں ہم نے ایکس پہ پابندی اتنے لاکھ اتنے ہزار, اور یہ کیوں لگائی ہے وہ بھی بتایا کہ ہم نے ان کو ای میلز کی اور انہوں نے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا, اور وہ ہمارے ملک میں رجسٹرڈ نہیں ہے. ہمارے چیف جسٹس کے خلاف وہاں پہ حرزہ سرائی اور بے بنیاد الزامات, اس کا ایک طوفان آیا, تو اس کا جواب, آپ کا یہ پلیٹ فارم یوز ہو رہا ہے تو اس کا جواب دیں. تو پہلی مرتبہ یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون ملک جرمانے ادا کرتے ہیں اور یہاں جو مرضی کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری اوور آل ایک کمزوریاں ہی تھی نا, تو ہمیں یہاں سے اب آگے جانا ہے اور ہمیں تھوڑے بورڈ فیصلے لینے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نقطہ آغاز ہے اور یہ رکنا نہیں چاہیے. اس پہ اب جو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے میں 3 سے 4 لائنیں جو تھیں, وہ اسپیشل اس بات پہ تھیں کہ اس پہ اب قانون اور آئین اپنا راستہ لے گا. تو ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ لے, الفاظ کے کٹہرے میں لایا جائے گا, کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لے. تو اب اس پہ آگے ہمیں چیزیں نظر آنی چاہیے. مجھے 33 آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, مجھے 33 سال ہو گئے, 3 دہائیوں سے زیادہ شکنجہ ہوگا, آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا, وہ نمٹ لو یار ان پہ. یہی تو میں نے آپ کو کہا. لیکن اس میں ایک چیز احمد مسعود صاحب کی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں یہ وہی ایکس ہے نا کہ جس کے اوپر آپ اگر انڈیا کے خلاف اگر بار بار کوئی بات لکھتے ہیں تو وہ آپ کو اپنا بین کر دیتے ہیں, آپ کا اکاؤنٹ سیز کر دیتے ہیں. اگر آپ پیلسٹینین کے حرزہ لکھتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف لکھتے ہیں, وہ آپ کا اپنا اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. کیا پاکستان ہی رہ گیا ہے کہ جس کی آپ چاہے
پاکستان کی جوڈیشری ہو یا پاکستان کی آرمی ہو یا پاکستان کی ریاست ہو یا شہداء اس کے خلاف ہو۔ شہداء ہو، جو مرضی آپ کہتے رہے ان کے خلاف، اور یہی ایکٹ جو ہے وہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، شریک جرم نہیں ہے جو تشہیر میں بالکل ہے، معاون بالکل، ہوتے اور ہیں؟ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا بھی خاص طور پہ جو سوشل میڈیم ہے یہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے۔ آپ بالکل وہی بات ہے کہ آپ اس پہ غزہ کا جینوسائیڈ نہیں لکھ سکتے، کچھ لفظ آپ اس پہ نہیں لکھ سکتے، اور وہ استعمال ہو رہا ہے ہماری ایک ایسی دشمن طاقت سے۔ میں تو اس کو پولیٹیکل پارٹی کبھی بھی نہیں کہتی، وہ تو ایک پریشر گروپ تھا اور پریشر گروپ رہے گا۔ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں ہر اس موقع پہ جس دن ان کو اپنی امید کی کوئی سیاہ رات جو ہے وہ سامنے دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ سامنے ایک ٹنل ہے اور اب آگے اس کے کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو اس دن وہ ہذیان بکنا شروع کرتے ہیں کہ عام انسان کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے۔ آپ سی پیک کو دیکھ لیں تو تھوڑا سا اس میں کام آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اس پر بیان بازی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا کسی دوست ملک کا ڈیلیگیشن آ جاتا ہے یا ہمارے ملک سے ڈیلیگیشن کہیں چلا جاتا ہے اور وہ اتنے سٹوپڈ طریقے سے ہوتا ہے اور اس کو اتنے اسی ہی بے حس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کون عام گھروں میں آپ دیکھ لیں، ایسا کبھی ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہوا ہو اور آپ اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، ہم ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں، آپ صرف اور صرف طاقت چاہتے ہیں اور آپ صرف اور صرف اپنا مفاد چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان نہیں چاہتے ہیں، پاکستان تو آپ کے ہاتھ میں رہا، آپ نے اس کی کیا حالت کر دی۔ اب جیسے ہی وہ سنبھلنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کے تو سانپ لوٹ جاتے ہیں اور پھر آپ ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں کیونکہ نہ آپ کا کوئی ڈپلومیٹک آپ کی کوئی میچورٹی ہے، نہ آپ کو کوئی دنیا داری کا نارمل سینس میں پتہ ہے، نہ میرے تو خیال میں آپ میں کوئی عقل ہے، نہ گفتگو کی تہذیب اور تمیز ہے، اور اس کے بعد آپ اور نہ مہمانوں کے سامنے کھانے کے ٹیبل کا مسئلہ ہے۔ کسی چیز کا بھی ان کے اندر بنیادی طور پہ ایسی کمیاں اور کجیاں ہیں جن کے بارے میں عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ تو آپ گھر سے اپنی ماں سے سیکھ کر گھر سے باہر نکلتے ہیں، اس لیول پہ آ کے آپ پاکستان کی فورن پالیسی اور فورن افیئر کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فیضی صاحب سمجھ میں نہیں آتا، میں بعض اوقات میں اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرتی ہوں، لیکن بعض سچویشنز ایسی ہو جاتی ہیں کہ ان لوگوں کو سنا ہی کیوں جا رہا ہے؟ کیا نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس شخص کا نام لیا جا رہا ہے، یہ شیر افضل مروت جو ہے، یہ اس کا کیلیبر لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اس کا انداز بیان سے لے کر اس کا پرسنل کنڈکٹ جو ہے، یہ اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو نیو خان کی کوئی بس کنڈکٹر ہونا چاہیے۔ اگر میں بہت ہارش نہیں ہو رہی ہوں، لیکن ایسا شخص ہمارے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور ہماری پالیسیز کو ڈسکس کرتا ہے اور ہماری فورن پالیسیز کو ڈسکس کرتا ہے۔ صاحب میرے خیال میں تو اس کو جیل میں ہونا چاہیے جو اس نے آج حرکت کی ہے۔ آنیسٹلی اسپیکنگ، ویسے صاحب یہ مذاق نہیں ہے، یہ ملک ہے، اس کو اندر ہونا چاہیے، اس پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ ایک دوست آرٹیکل 19 کے انڈر لگنا چاہیے، اور ان تمام میڈیا اور اپنا میڈیم ہاؤسز کے اوپر اور اپنا چاہے وہ مین سٹریم ہو چاہے سوشل ہو، ان کو بین لگنا چاہیے کہ کیوں آپ نے جو ہے اس کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ٹرانسمٹ کی ہے۔ اس ملک کو مذاق سمجھ لیا لوگوں نے۔ اچھا جی، احمد مسعود صاحب، دہشت گردوں کی کاروائیاں وہ ہم ہزارہا دفعہ کہہ چکے، آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز ہو، ترجمان دفتر خارجہ ہوں ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ، وہ بھی اپنی بریفنگ میں کئی دفعہ کہہ چکے، ہمارے وزیر خارجہ کہہ چکے، داخلہ کہہ چکے، ہر بندہ ہی کہہ چکا ہے کہ یار خدا دا خوف کر لو، اپنے جھنڈے پہ کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، اور دوسری جانب دہشت گردی بھی اپنے برادر اس ملک جس نے پالا پوسا اور پھر ہم نے ہی پتہ نہیں کیا کچھ بھگتا، تو ادھر سے پھر گھسنے کی کوشش اور پھر جہنم واصل ہو جانا، یہی چاندے نے۔ ٹھیک ہے، آج تو بہتر یہ ایک خبر آئی کہ کوشش انہوں نے کی، یہ کامیاب ہو جاتے تو ہماری اور شہادتیں خدا نخواستہ ہو سکتی تھیں۔ انہیں دیکھ لیا گیا، پھر گھیرا گیا، اور ان ساتھ کے ساتھ تھے، یہ سپین کا ہی ہے جو نارتھ وزیرستان کا جو ایریا ہے، غلام خان جو کراسنگ پوائنٹ ہے پاک افغان جو بارڈر، اس کے قریب سے یہ جو در اندازی کرنے کے لیے آ رہے تھے، تو ساتھ کے ساتھ یہ مارے گئے۔ افغانستان کے اندر حقیقت یہ ہے کہ حکومت نام کی چیز اس طرح نہیں بن سکی جو بننی چاہیے تھی، جس کی امیدیں تھیں، توقعات تھیں۔ افغان طالبان
کہ اندر کوئی اختلافات کی جو چیزیں ہیں، معاملات ہیں، وہ بھی اس وقت دنیا کے جو میڈیا ہے وہاں پہ سامنے آ رہی ہیں، ان کے اپنے اندر سے بھی آ رہی ہیں کہ وہاں بھی دو گروپ اب بن گئے ہیں. ایک بہت ہی جو ہارش لائن اس نے پاکستان کے حوالے سے اور ساری ہارڈ لائن لی ہوئی ہے، اور ایک تھوڑا معتدل، اور وہ گروپ اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. وقت کم ہے. افغان پالیسی کے حوالے سے ہمیں پاکستان کو بہت جلد ایک اس پہ واضح موقف اب لینا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہائپ اس طرح ہم نے کریٹ نہیں کی. ہم چونکہ افغان طالبان ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ پاکستان میرا خیال شاید اسی وجہ سے کہ معاملات بہتر انداز میں ہوں، لیکن یہ ہم واپس 2007 سے 2010 والے فیز میں جا چکے ہیں، جب روز ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں، روز ہمارے ملک میں حملے ہو رہے ہیں. اب اس کا کینوس اس کا دیکھیں کتنا، آپ کا پورا بلوچستان اس سے اس وقت متاثر ہے، اور کے پی کے جتنا پاک افغان بارڈر ہے 2600 کلومیٹر کا. تو اور ان کو سہولت کاری اسی طرح ملنی شروع ہو گئی ہے جیسے پہلے تھی. تو ہم دوبارہ اس فیز میں نہیں ہم جانا چاہتے اور ہمیں نہیں جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں افغان پالیسی پہ بہت جلد کچھ لینا چاہیے، ایک ٹھوس کوئی ڈیسیژن، اور پھر ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، اور دنیا میں بھی بٹھانا چاہیے، امریکہ کو خاص طور پہ، اور جو باقی ممالک ہیں، کہ آپ کا گند ہے صاف کریں آ کے. ڈاکٹر صاحب گند بھی جن کا ہے وہ صاف بھی کریں، تمہیں نے درد دیا ہے تمہیں دوا دو گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ایک طرف ہم ایس آئی ایف سی، ہم یقین دہانیاں، ماحول، آئیے سرمایہ کاری کیجئے، اور جب امید پیدا ہوتی ہے تو پھر یہ سرحد پار سے دہشت گردی یا اندر سے سہولت کاری جو ہے، اس پہ کیا ایسی پالیسی ہو سکتی ہے جو احمد منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنانی پڑے گی، یا میرے اطلاع کے مطابق کہ جلدی سامنے بھی آئے گی، لیکن وہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ فیضی صاحب اٹھایا. یہ جو انڈیا اسرائیل کا نیکسس ہے، اس پورے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، انکلوڈنگ مڈل ایسٹ، اور وہ آج سے نہیں ہے، وہ بہت سالوں سے، بہت دہائیوں سے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس کا ڈائریکٹ جو ہے اس وقت جو کراس بارڈر ٹیررزم ہے وہ افغانستان کے اندر ہاربر ہو رہی ہے. ایک طرف سے وہی افغانستان کے اندر ٹرین ہونے والے دہشت گرد جو ہیں وہ سینٹرل ایشین کنٹریز کو کراس کرتے ہوئے کہاں ماسکو میں جا کر دھماکے کرتے ہیں، اور پھر یوکرین کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک طرف وہی جو ہیں ادھر بلوچستان کے اندر جو ہے انریسٹ کریٹ کرتے ہیں، پھر پکڑے بھی جاتے ہیں، اور پھر ان کا منی ٹریل بھی جا کے ہمیں کہیں پڑوس میں ہی ملتا ہے. یہ جو انڈیا اور اسرائیل کا نیکسس ہے، یہ ہے ہی اس خطے میں اپنی ہیجمنی کو قائم کرنے کے لیے. اسرائیل کا اپنے اینڈ پر، اور انڈیا کو یہاں پہ امریکہ کے آشرواد سے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنانے کے بعد جو ہے چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، اور ہماری جو جیو پولیٹیکل لوکیشن ہے اس کو اتنا ڈی اسٹیبلائز کر دینا کہ ایک، اور پھر انٹرنلی ہماری ایک سو کالڈ پولیٹیکل پارٹی اس کو اتنا فیول کرتی ہے اور دنیا میں اس بات کا اتنا تماشا بناتی ہے کہ یہاں پہ تو سکون نہیں ہے، یہاں پہ تو دہشت گرد حملے کرتے ہیں. اور ہمارا عام آدمی جو ہے، عام شہری یہ سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ یہ گرینڈ چیس گیم ہو کیا رہی ہے، یہ کہاں سے حملے کروائے جا رہے ہیں، کون ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، کون فیسیلیٹیشن کر رہا ہے، اور اس کا بڑا ٹارگٹ ہے کیا، اور ہم اس کا حصہ کیسے بن رہے ہیں، ہم اس کا ماؤتھ پیس کیسے بن رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے ایڈوکیٹ بنیں کہ پاکستان نے ہمیشہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، اور پاکستان نے دہشت گردی کو اپنی ذات پر سہ کر اس خطے میں پھیلنے سے بچایا ہے. ہم اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں، کسی طوطے کی طرح ہم یہ پیرٹنگ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہاں پاکستان میں جو ہے مسائل تو ہیں، اب مسائل ہیں تو پھر ان مسائل کے لیے آپ انویسٹمنٹ کیسے منگوا سکتے ہیں. تو مسائل ہمارے ہمیشہ سے ہیں، مسائل کو ہم ہمیشہ سے قابو کرتے ہیں، مسائل کو ہمارے شہداء جو ہیں وہ اپنے سینے پہ جھیل کے قابو کرتے ہیں. ہم نے سینٹرل ایشیا کی طرف یہ مسائل نہیں جانے دیے، ہم نے ایون انڈیا کا بارڈر نہیں کراس کرنے دیا، ہم نے ایران اور چائنا کی طرف یہ مسائل نہیں جانے دیے، اپنی ذات پر سہے ہیں اور سہتے رہیں گے. ہمیں صرف اندر سے جو یہ لوگ ہیں نا یہ گھن کی طرح چاٹ رہے ہیں، باہر کا تو مقابلہ ہم کر لیں گے. اور اس میں پھر ایس آئی ایف سی کی وجہ اور اس کی ضرورت بھی یہی تھی کہ انویسٹر ہمارے پاس آ کے ملٹری گریڈ پروٹیکشن مانگتا ہے، کیونکہ اس کو ہوا ہی اتنا کریٹ کر دیا ہوا ہے. 50% وہ بالکل لاجیکل ہے، آرگینک ہے، اور 50% وہ ایک اس کی پرسیپشن ہے.
50% یہ ہے کہ جو ہی انویسٹر آتا ہے تو ادھر ہمارا جو ہے وہ انڈیا اسرائیل کا نیکسس اس کی فنڈنگ کرتا ہے, ادھر سے افغانستان میں سے فٹ سولجر آ جاتا ہے, وہ چاہے سی پیک ہو, وہ چائنیز پہ حملے ہوں, وہ ان کی املاک کو نقصان ہو, انسانی جانوں کا نقصان ہو, تو یہ پورا ٹریو جو ہے وہ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور یہاں پہ کچھ ناخلف لوگ جو ہیں اس کو ایمپلیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ کبھی آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے کتنے جوان, ہماری ماؤں کے کتنے بیٹے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں صرف ہمیں سیکیور کرنے کے لیے. تو ہم اب امید تو بہت ہے فیضی صاحب کہ یہ SIFC جو ہے وہ کم از کم دوست ملکوں کو تو تسلی دینے کے لیے بہت کافی ہے کہ ہماری ایڈمنسٹریٹو اور لیگل ریفارمز ہم کر رہے ہیں. ہم اگر آپ کو ملٹری گریڈ پروٹیکشن چاہیے ہم آپ کو وہ بھی دے رہے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا پرابلم ہی یہ ہے کہ ہم اکنامکلی سٹیبل ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ایک شخص جس کو ہم نے پنجرے میں بند کیا ہوا ہے, اور کسی زمانے میں وہ یہاں پہ کوئی ریاست بنانا چاہتا تھا جس کو نام لیتے ہوئے بھی خوف آتا ہے, انسان کی روح کانپ جاتی ہے, وہ چنگھاڑنا شروع کر دیتا ہے کہ کہیں یہاں انویسٹمنٹ آ نہ جائے, کہیں یہ اپنے پیر پہ کھڑے نہ ہو جائیں. تو ہمیں باہر سے کسی نے کیا نقصان پہنچانا ہے, ہم چمکھی لڑ رہے ہیں, اور ہم اس کے بعد خدا کا شکر ہے کہ ہمارا دفاع مضبوط ہے. ہمیں صرف اپنی معیشت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا دفاع اور دنیا مل کر کیا کرنا چاہتی ہے کہ معیشت تو ان کی پہلے ہی ٹربولنس کا اس کو سامنا ہے, ان کا دفاع بھی کمزور کر کے تو ان کو دوسرا جو ہے وہ ہیٹی بنا دیا جائے, یا ان کو افریقہ کا کوئی ایسا ملک جس کی ہم نے پہلے فوج تباہ کی اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے ساتھ جو حشر کیا. اور آج 21ویں صدی میں آپ دیکھیں کہ امریکہ کے پڑوس میں ایک ملک ہے جس کی پہلے وہاں پہ فوج کو خود برباد کیا گیا, ڈسمینٹل کیا گیا, پھر کرائے کی فوج وہاں بٹھائی گئی, پھر وہ ناکام ہو گئی. اب وہاں پہ اتنا ایک لالیسنس ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں اس علاقے کا وزیر اعظم ہوں, میں وزیر اعلیٰ ہوں, میں جنرل ہوں. تو اور حالت ان کی یہ ہے کہ وہاں پہ ڈرگ کارٹل جو ہیں گینگز اس پہ بالکل قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عام بندے کو یہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. اچھا جی آغا صاحب, جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ چمکھی لڑائی ہے, اس میں پھر میں ادھر ہی آ جاتا ہوں کہ یار میرا آپ کا یا ہمارے جو دوست ہیں یا دوست نما ہیں میڈیا میں, ان کا کردار, مطلب ہم آزادی صحافت کے لیے فٹافٹ جلوس لے کے نکل پڑتے ہیں. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, صرف چھوٹی سی بات, کہ مجھے یہ لگتا ہے یہ آزادی صحافت کے نام پہ جتنا ہمارا صحافی کمپرومائزڈ ہے, بہت معذرت کے ساتھ یہاں پہ صحافی موجود ہیں, پتہ نہیں کس چیز سے وہ کمپرومائزڈ ہے, کیا اس کا پرسنل ایجنڈا ہے کہ وہ کیوں کھل کے بات نہیں کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو, آغا صاحب بتا پائیں گے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے جو فیض صاحب نے بات کی کہ جب بھی تھوڑا سا ملک کو بچانے کے لیے اگر حکومت جو ہے وہ روکتی ہے کسی کو, تو جیسے کہ فیض صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں کی جو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں سو کالڈ اے کلاس جرنلز ہیں, جرنلسٹ ہیں, جرنلسٹ نہیں, اس کے علاوہ ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ جی آزادی صحافت میں قدغن لگ گیا ہے. میں پھر یہی کہوں گا, آزادی صحافت کس میں, پاکستان میں یا یوگنڈا میں یا کہاں پہ؟ اگر پاکستان میں تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے, اور رہے گا تو یہ ساری صحافت کی آزادی رہے گی, صحافی رہیں گے. جب آپ ملک کو ٹارگٹ پہ لے آئے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ٹارگٹ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے پاکستان کی آرمی, کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑا ڈیٹیل ابھی ایک پورا نیریٹو دیا انہوں نے, اور یہ ان کا ریسنٹلی میں نے ایک آرٹیکل بھی اسی پہ پڑھا تھا کہ پہلے آرمی کو اپنا ٹارگٹ کریں, اور اگر آرمی کمزور ہوتی خدا نہ خواستہ تو ملک تو پھر گیا. دیکھیں اور اس میں آپ کے جو اپنے جرنلسٹ ہے, اگر وہ ملک کی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو خدا را پھر ان کا حصہ تو نہ پھیریں, حصہ تو نہ بنے نا. نہیں, لیکن آغا صاحب جو احمد منصور صاحب نے آج خبر بھی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے کہ جو سازش کے تحت پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مضمون مقاصد کے حوالے سے دفاع کو کمزور کرنے کے لیے, بشری خامیاں ہر ادارے میں ہوتی ہیں انڈیویجولی, لیکن جس طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ جی فیصلہ ہو گیا جی اب تحقیقات ہوں گی, تو میرا خیال ہے اس کے بعد تو ان کو واقعی چپ کر جانا چاہیے کہ یار یہ تطہیر کا عمل تو ہر جگہ پہ ہونا چاہیے. فیضی صاحب, میں آپ نے تھوڑی دیر پہلے خود کہا ہے کہ آپ بھی بڑے دیر سے سنتے آ رہے ہیں کہ سخت ہاتھوں سے, آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا, کسی کو موقع نہیں دیا جائے گا, کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. یہ ہمیں سنتے ہوئے اب کچھ نہ کچھ ہو جانا چاہیے, بیکاز اٹ کوڈ بی ٹو لیٹ اف وی ڈونٹ ڈو اٹ ٹوڈے. ہاں جی, جنہوں کا کردار ہی کوئی نہیں انہوں نے تو کیفر کردار تک پہنچانا, یہ بھی تو دیکھیں. کیوں جی احمد منصور صاحب؟ بالکل, اور یہ پہلے بھی ہم نے بات کی
کہ خان صاحب کو اگر کسی ڈھیل کی امید تھی کہ شاید میں رولا شولا ڈال کے کوئی بچ جاؤں گا، آج ان کو شاید اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بھائی میں نہیں بچتا، تو ان کو معاملہ ہوگا کہ مجھے اب ڈیل یا آفر کوئی اب نہیں آنے والا۔ اچھا، ان کی جو جماعت کے لوگ ہیں یا جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مختصر ون لائنر سارے تینوں دے دیجیے کہ ان لوگوں کو جو بھٹک گئے یا ادھر ڈی ٹریک ہو گئے ان کے لیے ایک جملہ۔ ہم بات کرتے ہیں ادارہ جاتی احتساب کی، کہ فوج کا احتساب ہونا چاہیے اس کے اندر، اور وہ ڈسپلن اس کا اپنا سسٹم ہے، ابھی ہم نے اگزامپل دیکھ لی، جوڈیشری میں ہونا چاہیے، میڈیا میں ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز میں احتساب اپنے اندر سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ سب جو ایسے کرپٹ عناصر ہیں جو غلط لیڈرشپ ہے ان سے جان چھڑائیں۔ پولیٹیکل پارٹی کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس کے ساتھ ووٹ بینک ہیں، لوگ ہیں، سارے اچھے لوگوں کو آگے لائیں، سب کا حق ہے۔ پی ٹی آئی ہے، آئیں اچھے لوگ آئیں جو جینوئن ہیں، سیاست کرنا چاہتے ہیں آئیں، جو انتشار فساد اور دنگا فساد کرنا چاہتے ہیں ان سے جان چھڑوائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کے فالوورز کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صرف اپنے لیڈر کو ہی سامنے رکھ لیں تو ان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی پوری پارٹی جو ہے وہ فنڈامنٹلی اینٹی پاکستان ہے۔ اتنی سی بات وہ تھوڑا سا اپنے کانوں کی کھڑکیاں کھول لیں اور اپنا کوگنیٹو ڈیزوننس تھوڑا سا کنٹرول کر لیں۔ نہیں، گالیاں تو بہت دیتے ہیں اور کھائی بھی بہت ہیں۔ آپ تو بحیثیت مرد شاید آپ کو اتنا محسوس نہ ہوتا، گالیاں تو وہ اتنی بھدی اور اتنی بری گالیاں دیتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جان حاضر ہے، گالی کیا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ کھا رہے ہیں۔ بالکل جو احمد منصور نے بات کی ہے کہ ان کو اپنے اندر کی جو کہتے ہیں نا کہ اپنے اندر بھی اس سسٹم کو دیکھنا چاہیے۔ ایک اس میں ایڈ کروں گا ڈاکٹر صاحبہ کی بات کے پچن کر کے، پی ٹی آئی ووٹر کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس نے ملک بچانا ہے یا ایک ایسا آدمی جو اس ملک کو ذاتی طور پہ پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ، اور اس نے ہمیشہ اس ملک کو نقصان بچانے کی کوشش کی ہے۔ کس کو بچانا ہے؟ چوائس از اونلی ود پی ٹی آئی ورکرز اور فالوورز۔ مجھے وہ یاد آ گیا، لندن کے میئر کا الیکشن ہو رہا تھا، ایک طرف اسحاق ڈار صاحب وہاں کھڑے تھے اور وہ صادق خان صاحب کے ساتھ مل رہے تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ٹویٹر کو ایکس کہتے ہیں لیکن جو ایکس ہو جاتے ہیں نا رشتوں میں، ان کے ساتھ وہ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں پاکستانی میئر نہیں بننا چاہیے۔ آخری ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، حکیم سعید صاحب کی کتاب، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیانات، شورش کو پڑھ لیں بھائی، شورش کشمیری، تینوں کو پڑھ لیں، سمجھ آ جائے گی پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہ جس شخص کے لیے وہ اس ملک کو نقصان پہنچا، خود میرے منہ میں خاک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہے کیا؟ بہت شکریہ احمد منصور صاحب، ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آغا صاحب مشکور و ممنون ہوں میں آپ کا۔ ناظرین، یہ ہمیں احساس کرنا ہوگا، میں ایک بات ضرور کہوں گا، بارشوں کا سپیل ایک اور داخل ہو چکا ہے، پہنچے گا۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کئی علاقے زیر آب آئے، اس میں جو انتظامیہ کا کام ہے وہ تو انہیں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن آپ کا اور میرا بھی تو کام ہے، ہم جو ہے وہ ڈسٹ بن کا بھی نشانہ لیتے ہیں، اس کے اندر نہیں کوئی چیز پھینکتے، تباہیاں ہیں اور اس کے اثرات ہیں بچوں پہ، معاشرے پہ، اور یہ جو موسمیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلیاں یو اے ای میں دیکھ لیا آپ نے، کتنا صاف شفاف خوبصورت۔ خدا را اپنے اوپر، اس ملک پر، اس معاشرے پر، آنے والی نسلوں پہ رحم کریں۔ گندگی سے تو پرہیز کر لیں، ذہنی پراگندگی اور جسمانی گندگی اور محلے لیول کی اور ٹاؤن لیول کی گندگی، اس سے تو نجات حاصل ہو سکتی ہے نا۔ نصف ایمان ہے، بڑے روزے رکھے نسی، کوئی ایمان کا بھی کچھ سوچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔